औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए शुरू करते हैं। एक भाई ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप को छोड़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार की और उस शमूलियत के लिए वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ साहब के भाई राजा जावेद अशरफ साहब यहाँ तशरीफ़ लाए और उन्होंने बड़ी धुएंधार तकरीरें की। यहाँ तक किसी पार्टी को छोड़ने का तल्लुक है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना ये जमहूरियत और सियासत का हुस्न है। मैं ये समझता हूँ कि ये अगर कोई पार्टी पसंद नहीं है तो दूसरी पार्टी में जाना कोई जुर्म नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मैं अपनी दौलताला की आवाम से ये अपील करूँगा कि इससे पहले दौलताला के हालात बड़ी कोशिश करके बड़ी एक साजिश के तहत ख़राब किए गए और उसका खमियाजा दौलताला की आवाम ने बहुत सारा भुगता, जिसकी वजह से दौलताला की आवाम, दौलताला के कारोबारी, दौलताला के लोगों के मसाइल में कमी नहीं आई बल्कि उसमें ज़्यादती हुई है। और हमने बड़ी कोशिश के बाद एक शरारती इंसान को यहाँ से भगाया और दौलताले के माहौल ठीक किया। लेकिन आज 2 दिन पहले जनाब राजा जावेद अशरफ साहब यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं दौलताला की आवाम से ये अपील करूँगा कि ये एक शैतान दोबारा दौलताला का माहौल ख़राब करने के लिए घुस चुका है। मेहरबानी करके अपने दौलताला के माहौल को साफ़ सुथरा रखें और सियासत को अमन तरीके से करें। चलो चलो चलो। मेरे भाई राजा जावेद अशरफ साहब ने जो तकरीरें की हैं, मुझे इस बात पे इंतहाई अफसोस और दुख हुआ है कि मैंने तो तकरीबन अपनी पूरी ज़िंदगी में आज तक मेरी तमाम वीडियोस मौजूद हैं, मैं ये सियासत करना ही नहीं चाहता कि हम किसी को गालियां दें, किसी के खिलाफ तकरीरें करें। मेरी दिली ख्वाहिश ये है कि हम तरक्याती काम करवाएं, डेवलपमेंट के काम के हवाले से अपने आप को मनवाएं और अपनी पार्टियों को मजबूत करें और लोगों के दिलों में अपनी मोहब्बत पैदा करें। लेकिन जो बातें उन्होंने की हैं, मैं हैरान हो चुका हूँ कि आज से 5-6 साल पहले जब शौकत अजीज भट्टी साहब इनको माँ और बहनों की गाली देता था तो हम बुरा महसूस करते थे और हम ये कहते थे बरमला कि जनाब ये सियासत में नहीं होना चाहिए, ये बड़ी बुरी बात है किसी की माँ और बहन को गाली देना, किसी के घर के हालात को लोगों को सामने रखना। लेकिन परसों के प्रोग्राम के बाद मैंने ये महसूस किया है कि ये मेरे भाई खुद ये कोशिश करते हैं कि लोग हमें गालियां दें, हमारे खिलाफ तकरीरें करें। एक बात तो उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के हवाले से की है कि मेरी पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। मुझे ये परेशानी हुई है कि इनको परेशानी क्या है। अगर हम डेवलपमेंट के काम करवा रहे हैं, हम पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को मिले हैं, तो ये इनकी परेशानी क्या है। इन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी तकरीरें की हैं, अपने दौर की बातें की हैं, लेकिन एक बात सुनकर मैं ये हैरान भी हो चुका हूँ कि इन्होंने कहा है जी ये वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर में गए हैं तो अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे हैं। हमारे दौर में लाखों और हज़ारों लोग दफ्तरों में जाते थे और ये मिसाल दिया उन्होंने कि हमारे दौर में इस वज़ीर-ए-आज़म हाउस में गुजर खान तहसील के जो खोते हैं भट्ठों पर काम करने वाले, वो भी हमारे टेबलों पर बैठे हैं। मैं ये समझता हूँ कि राजा साहब ये जो बात आपने की है, जिस दिन आप वज़ीर-ए-आज़म हाउस में दाखिल हो चुके हैं तो हम ये समझते हैं कि पूरे पाकिस्तान के खोते जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पहुँच चुके हैं। उफ, 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 उफ। आपने अपने वर्करों की, अपने कारकुनों की, मैं समझता हूँ ये बात करके तौहीन की है। हम तो ये समझते थे कि वहाँ इंसान जा रहे हैं, लेकिन आप खुद कह रहे हैं कि तहसील गुजर खान के बहुत सारे खोते भी जो हैं वो भी वहाँ टेबलों पे बैठे हुए थे। बहरकैफ डेवलपमेंट के हवाले से बड़ी मेहमानवाजी की उन्होंने बातें की हैं। जी वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हम बड़ी मेहमानवाजी करते थे। राजा साहब इस पाकिस्तान के साथ यही तो जुर्म हुआ है, यही तो ज़्यादती हुई है। जो लोग अपने घर में किसी को बैठने की जगह नहीं देते, जो लोग अपने घर में किसी को चाय की प्याली नहीं पिलाते, जो लोग अपनी आवाम के लिए अपने घर का दरवाज़ा नहीं खोलते
اور سارا دن ایک درخت کے نیچے لوگوں کو بٹھاتے ہیں. وہ جب وزیر اعظم بنے تو قومی خزانہ تھا, قومی دولت تھی, غریبوں کا خون اور پسینے کا ٹیکس تھا, تو وہاں ہزار بندے کی افطاری بھی ہوئی. میں اس بات کو نہیں مانتا. اگر آپ بہت زیادہ مہمان نواز ہیں, آپ زیادہ لوگوں کی خدمت کرنے والے ہیں, تو پھر اپنے گیٹوں کے باہر لوگوں کو نہ کھڑا کریں, اپنے بیڈ روم میں, اپنے ڈرائنگ روم میں وہاں لوگوں کو بٹھائیں, لوگوں کی خدمت کریں. اس کے بعد ڈیولپمنٹ کے حوالے سے راج صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہ چھوٹی چھوٹی بٹھیں کر رہے ہیں جی, اور بٹھیں کر رہے ہیں اور ڈھول ڈمکے مار کے ہر روز جو ہے ڈیولپمنٹ کے کام کر رہے ہیں. چلو راج صاحب یہ بات نہیں ہے. جن روڈوں کے ہم افتتاح کر رہے ہیں, آپ جا کے علاقے کے لوگوں سے پوچھیں, لوگ آپ کی ماں اور بہنوں کو گالیاں دے رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں نے برباد کیا ہے, ہمارے یہ حالات جہاں تک پہنچے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے پہنچے ہیں. یہ وزیر اعظم بن کے یہ بٹھا آپ نے کیوں نہیں کی ہے؟ وزیر اعظم بن کے آپ نے ترکوال کا روڈ کیوں نہیں ٹھیک کروایا؟ وزیر اعظم ہوتے ہوئے آپ نے دیوی داتا اور جنگل اور باٹا اور کنگریلا اور بائی پاس یہ روڈ آپ نے کیوں نہیں ٹھیک کروائے؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی توہین ہے. آپ نے ثابت کیا کہ ہم نکمے اور نالائق لوگ تھے, ہم لوگوں کے مسائل حل نہیں کر سکے, اور آج پاکستان کی حکومت اور ایم پی اے جو ہے لوگوں کے مسائل حل کر رہے ہیں. اور آپ جب ان کو دیکھتے ہیں, ہمارے افتتاح دیکھتے ہیں, ہمارے پروگرام دیکھتے ہیں, ہمارے کومنٹس دیکھتے ہیں, لوگوں کی خوشیاں دیکھتے ہیں, تو میرے خیال میں آپ پریشان ہو رہے ہیں. اس کے خلاف میرے خیال میں اور کوئی بات نہیں تھی. تو میں راج صاحب یہ آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے. میں نے اپنی پوری زندگی میں کسی کے خلاف آج دن تک کوئی سیاسی تقریر نہیں کی. سیاسی تقریر ہم کرتے رہے ہیں, ذاتیات تک ہم کسی کے خلاف نہیں بولے ہیں. جب 2013 کا الیکشن ہوا تھا تو اس کے فوراً بعد راجہ پرویز اشرف صاحب, میں آج بھی ان کا دل سے احترام کرتا ہوں, میں ان کو پاکستان کا وزیر اعظم صاحب کا مانتا ہوں. میں ان پہ یہ بھی فخر کرتا ہوں کہ ہمارے گجر خان کے وزیر اعظم آئے ہیں. لیکن یہ قدرت کی دین ہے. یہ جب جو پہلوانوں میں مقابلہ ہوتا ہے تو بعض اوقات وہ اس کشمکش میں جو پھودو لوگ ہوتے ہیں ان کو موقع مل جاتا ہے. خورشید شاہ کا اور قمر زمین کارے کا مقابلہ تھا, ان کے درمیان وزارت عظمیٰ کا جھگڑا تھا اور آپ کی لاٹری نکل آئی. بہرحال پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں فخر کرتا ہوں کہ آپ گجر خان سے وزیر اعلیٰ بنے ہیں. میں نے آج تک کوئی اس قسم کی ایک بات نہیں کی. تو راجہ صاحب مجھ سے پوچھیں کہ چودھری صاحب 2013 کے الیکشن کے بعد یہ کیا وجہ ہوئی ہے کہ میں نے اتنے کام کروائے ہیں تو مجھے لوگوں نے ہرا دیا ہے؟ تو میں نے کہا راجہ صاحب یہ ساری بات آپ کے اپنے گھر میں ہے. لوگ آپ کے خلاف نہیں بولنا چاہتے, لوگ آپ کو گالی نہیں دینا چاہتے, لوگ آپ کی عزت کرنا چاہتے ہیں. لیکن آپ کی بدبختی ہے کہ جو آپ کا بھائی اپنے گھر میں پیدا ہوا ہے وہ آپ کی بربادی اور تباہی کے لیے وہی کافی ہے. Well done. I got broads in Atlanta, just to lean in the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the bank, legacies. اور 2013 کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو دوبارہ لوگوں نے موقع دے دیا. جس طرح بھی دے دیا, لوگوں نے آپ کو موقع دیا. بجائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے نے آپ لوگ جو ہے وہ ہر شریف نفس انسان کی, ہر شریف لوگوں کی پورا دن جو ہے وہ ان کے ساتھ جو گالی گلوچ والی سیاست ہے وہ کرتے ہیں. دو باتیں آپ نے کی ہیں. ایک تو بڑا ناز اور فخر کیا ہے آپ نے کہ ہم بڑے طاقتور ہیں, کہ ہم ایڑی رگڑتے تھے تو پانی نکل آتا تھا. راجہ صاحب ہم نے آپ کی طاقت کو دیکھا ہے. آپ اس وقت منسٹر تھے, آپ کے کارکنوں کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نے وہ ظلم کیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان بیچاروں کو چھڑنے والا کوئی نہیں تھا. جس کی میں ایک مثال دوں گا, ریاست بٹی آدھی والے کی. جس ساری دنیا نے دیکھا ہے کہ ریاست بٹی کے ساتھ کیا ہوا ہے. اس بیچارے کی عزت ساری اس محمد خان بٹی نے ختم کر دی. گلیاں اور تھانوں اور چوکیوں میں اس کو اتنا ذلیل اور خوار کیا. اس وقت راجہ صاحب آپ کی حکومت تھی اور آپ اس وقت فیڈرل منسٹر تھے, اور یہ بیچارہ آپ کے پاس دوڑ کے ذلیل اور خوار ہونے کی بعد وہ ہمارے پاس آیا روتے ہوئے کہ میرے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے, تو ہماری کوئی کھجنے والا نہیں ہے, ہماری مدد کریں. ہمیں آپ کی طاقت کا اندازہ ہے جتنی آپ کے پاس طاقت تھی. اگر آپ کو اللہ نے طاقت دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا تم شکر ادا کرو. اور اس کیسے دیا آپ کو ہے نہیں دیا؟ اچھا
کے بعد جہاں تک آپ کی میں کا تعلق ہے، آپ نے بڑی تقریروں میں کئی دفعہ کی ہے راج صاحب، اگر میں اس میں کا آپریشن کروں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر آپ کے اللہ پلے کچھ نہیں رہے گا۔ آپ ہمارے علاقے کے رہنے والے ہیں، یہ موڑا ماڑی ہے، اس کے ساتھ آپ کا گاؤں ہے، یہ اللہ کا شکر ادا کریں جس گھر میں آپ پیدا ہوئے ہیں۔ آپ کے ماں باپ نے آپ کے لیے درباروں پر منتیں مانی، دن رات درباروں پر جا کے حاضریاں دیں اور پیروں فقیروں سے دعائیں کروا کے جب آپ کے بھائی راجہ پرویز یوسف صاحب جو ہے وہ باٹا کمپنی میں ملازم ہوئے ہیں تو انہوں نے بڑے شادیانے منائے تھے کہ آج ہم جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت بڑی مہربانی کر دی ہے۔ لیکن آج آپ کی میں، مجھے سارا پتہ ہے راج صاحب کہ آپ کی میں کتنی ہے، جس کوٹھڑی میں آپ پیدا ہوئے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے، جس طریقے سے آپ جوان ہوئے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے، اور جو پنڈیارا روٹیوں کی گرائی کر کے آپ کے گھروں میں جا کے آپ کو کھانے کے دے کے آتا تھا وہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ خدا کا شکر ادا کریں، سارا دن آپ ٹین اٹھا کے پانی بھر کے گھروں میں لے کے جاتے تھے تو آپ پہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کر دی ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس کا شکر ادا کریں آپ۔ اور میں راجہ پرویز یوسف صاحب کو آخری یہ اپیل کروں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ یہ آپ ہر بندہ آپ کی عزت کرنا چاہتا ہے، ہر بندہ راجہ پرویز یوسف کا احترام کرنا چاہتا ہے، راجہ پرویز یوسف کی ذات پہ کسی کا کوئی اعتراض نہیں ہے کہ راجہ صاحب نے کسی کے ساتھ کوئی اس قسم کی زیادتی کی ہو، لیکن راجہ پرویز یوسف صاحب کی بدبختی اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس کا بھائی راجہ جاوید اشرف اس گھر میں پیدا ہوا ہے اور انشاءاللہ تعالی وہ اس کے لیے تباہی اور بربادی کا سامان پیدا کر رہا ہے۔ لو جی غوری آیات ہے۔ اور میں Hey, y'all, come look at this. راجہ صاحب کو آخری ریکویسٹ یہ کروں گا کہ آپ اپنے اس بھائی کو پٹا ڈال کر رکھیں، یہ صبح نکلتا ہے ہر شریف آدمی کو سارا دن یہ گالیاں دیتا ہے، ان کے خلاف جو ہے وہ نازیبا زبان استعمال کرتا ہے، تو میری یہ امید ہے کہ اس کے بعد جو ہے شاید وہ لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ راجہ جاوید اشرف صاحب آپ شرمندہ نہ ہوں، میں سمجھتا ہوں یہ کام دیکھ کے آپ شرمندہ ہو رہے ہیں، آپ لوگوں کے پاس جا کے پوچھیں کہ ہم بٹھے کر رہے ہیں یا ہم کام کر رہے ہیں۔ رکو ذرا، صبر کرو، بولا دھکا بکی نہیں کرنے کا، آرام سے لینے کا۔ ہاں یہی نہیں، ابھی اور سنیے۔ لوگ آپ کو یاد کر رہے ہیں تو آج ہم ان میگا پروجیکٹ کا افتتاح نہ کرتے، آپ کر چکے ہوتے۔ 35 ارب کی بات، میں حیران ہوں 35 ارب، یقین جانیے پوری دنیا آپ کو چور کہہ رہی ہے، میں نے آج دن تک چور نہیں کہا، پوری دنیا آپ کو بددیانت کہہ رہی ہے، میں نے آج تک بددیانت نہیں کہا، پوری دنیا آپ کو پراپرٹی ڈیلر کہہ رہی ہے، میں نے آج تک آپ کو پراپرٹی ڈیلر نہیں کہا۔ یہی نہیں، ابھی اور سنیے۔ میں نے تو ہمیشہ آپ کی عزت کی، میں صرف یہ بات عرض کروں گا کہ یہ دولت کہاں سے آئی ہے، اس بات کا آپ جواب دیں۔ آپ کون سا کاروبار کرتے ہیں، آپ کے پاس کتنی فیکٹریاں اور ملیں ہیں، آپ 20 سال پہلے موٹر سائیکل بیچ کر آپ الیکشن لڑے ہیں، 20 سال پہلے جن لوگوں سے 500,000 کا ادھار آپ نے لیا وہ ابھی تک آپ نے واپس نہیں کیا، مجھے ایک بندہ پتہ ہے۔ آج آپ اربوں اور خربوں میں آپ کھیل رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بددیانتی کی اور کرپشن کی سب سے بڑی مثال ہے۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ کو اللہ نے یہ سب کچھ دے دیا ہے، چاہے حرام ہے یا حلال ہے، تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرو اور لوگوں کی پگڑیاں نہ اچھالو۔ یہی نہیں، ابھی اور سنیے۔ اس کے بعد اس کے ساتھ میرے ایک بھائی بھی موجود تھے جن کا نام ہے راجہ عرفان عزیز صاحب۔ میں حیران ہوں اس پاکستان کی تحصیل گجرخان کی مٹی پر، اگر یقین جانیے کہ میں اس کی باتیں سن کے حیران ہو گیا ہوں کہ یہ لوگ ضلع چکوال تقیہ شاہ مراد سے یہاں شفٹ ہوئے ہیں، اور تقیہ شاہ مراد دربار کے اوپر یہ مجاور تھے، یہ بیچارے ان دربار کے اوپر جھاڑو دیتے تھے، ان کے برتن صاف کرتے تھے، ان کے پھول ٹھپتے تھے، اور یہ غربت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یہ راجہ اللہ مقصد کرے راجہ عباس صاحب کو انہوں نے وہاں سے ان کی تقدیر وہاں کو لکھی ہوئی تھی، انہوں نے وہاں سے شادی کی اور یہ سارے لوگ ان کے ساتھ شفٹ ہوئے ہیں موڑا نوری میں۔
میں صرف ایک بات کہتا ہوں کہ اگر ایک جگی والے کے پاس ایک جگی کی زمین ہو تو وہ اپنی زمین کو نہیں چھوڑتا، اپنے گھر کو نہیں چھوڑتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ واقعی مجاور تھے اور درباروں پر جھاڑو دینے والے لوگ تھے اور یہاں آ کر یہ آباد ہوئے، اور راجہ جاوید اخلاص صاحب نے ان کو جو ہے وہ سنبھالا ہے، جاوید اخلاص نے ان کو پالا ہے، جاوید اخلاص نے ان کی پرورش کی ہے، اور اس کے بعد طاہر عزیز صاحب کو اس نے تحصیلدار بھرتی کروایا، اور اس کے بعد کرپشن کر 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 کے آج یہ لاکھوں اربوں میں کما رہے ہیں۔ مجھے کسی بھائی نے بتایا جی کہ عرفان عزیز نے آپ کے خلاف اس لیے باتیں کی ہیں کہ وہ آپ نے اس کے بھائی کی ٹرانسفر کروائی ہے۔ مجھے ٹرانسفر پر کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنے تحصیلوں میں، اپنے اداروں میں کسی کرپٹ آدمی کو یہاں نہیں رہنے دیں گے۔ وہ عرفان عزیز کا بھائی طاہر عزیز واقعی آیا گجر خان، اور ہم نے ٹرانسفر کروائی ہے اس کی، اس لیے کروائی ہے کہ وہ بہت بڑا کرپٹ تھا۔ عرفان عزیز کی جو اپنی سٹوری ہے، پوری یونین کونسل کے پیسے وہ کھا گیا 5 سال کے بجٹ کا، 1 روپیہ 1 دلہ بھی اسے نہیں لگایا۔ وہ انکوائری آج بھی کلوز ہے۔ یہی نہیں، ابھی اور سنیے۔ اور اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں الف اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں نے پٹواریوں اور تحصیلداروں سے پوچھا کہ آپ سے کون سے پیسے لوگ منتھلی لیتے تھے، تو مجھے کئی لوگوں نے کہا جی عرفان عزیز ہم سے منتھلیاں لیتا تھا۔ اور یار آپ کا کیا کردار ہے، آپ کا کیا کریکٹر ہے، آپ تو کرپٹ لوگ ہیں، آپ تو بے ایمان لوگ ہیں، آپ تو لوگوں کے خون پسینہ چوسنے والے لوگ ہیں، آپ غریبوں کے دولت جو ہے وہ لوٹنے والے لوگ ہیں۔ آپ کیا ہمارے خلاف تقریریں کریں گے؟ آپ کے پاس کوئی مواد نہیں ہے۔ اگر آپ ہمارے پاس بیٹھ کے بات کرنا چاہتے ہیں تو پریس کلب دولتالہ میں راج صاحب بھی آ جائیں، عرفان صاحب بھی آ جائیں، اور ہم اپنی کارکردگی دکھائیں گے۔ آپ نے جو تیر مارے ہیں وہ ہمارے سامنے آؤ، آپ نے کچھ لگایا بھی ہے، آپ نے اربوں خربوں روپے کھائے بھی ہیں۔ آج آپ کے ورکر یہ کہتے ہیں ہم کہ یہاں سے لوگ لے کے جاتے ہیں، ان کو منتھلیاں دیتے ہیں، پیسے دے رہے ہیں۔ آپ نے ٹرانسفارمروں کے پیسے لیے، آپ نے میٹروں کے پیسے لیے، آپ نے موٹروں کے پیسے لیے۔ یہی نہیں، ابھی اور سنیے۔ جو کرپٹ بندہ آپ کے ڈیرے پر بیٹھا ہوا تھا اور لوگوں سے پیسے کما کما کے آپ کے گھروں میں دیا، آپ کو تو شرم آنی چاہیے۔ راجہ پرمیشور صاحب آپ کیا بات کریں گے کسی کی؟ میں یہ سمجھتا ہوں آج اتنے میں کر کے آپ خدا کے بھول چکے ہیں۔ آپ کی کیا میں خدا قسم اگر آپ کی یہ ویسکوٹ اتاریں آپ کو کوئی بٹھے والا منشی رکھنے کے تیار نہیں ہے۔ تو میں I got broads in Atlanta, just to lean in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the van. Legacies. چلو چلو چلو۔ اس امید کے ساتھ آخری بات کروں گا کہ راجہ پرمیشور صاحب جو ہے وہ اپنے بھائی کو لگام دیں گے۔ ہم قطعاً کسی کے خلاف کوئی بات کرنے کے تیار نہیں ہیں، ہم قطعاً کسی کی عزت کو چھالنے کے تیار نہیں ہیں۔ ہم ہر بندے کا، ہر سیاستدان کا احترام کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کے ساتھ بھائی چارے کی فضا قائم کرنا چاہتے ہیں، اور ہم ایک مقابلہ کرنا چاہتے ہیں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے۔ اگر آپ نے زیادہ کام کیے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ اپنی تقریروں میں، اپنی پریس میڈیا میں، سوشل میڈیا میں آ کے اپنی وضاحت کریں۔ ہم نے تھوڑے کرائے ہیں یا زیادہ کرائے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہمارا ضمیر مطمئن ہے، ہم ایمانداری سے چل رہے ہیں، دیانتداری سے چل رہے ہیں۔ ہم آج الف اٹھا کے کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی طرح ایک پیسے کی بددیانتی نہیں کی، آپ کی طرح ہم نے ایک پیسے کی لوٹ مار نہیں کی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرتے ہیں۔ چودھری عظیم صاحب کی بات، یار چودھری عظیم صاحب نے جاوید اشرف صاحب کا کیا بگاڑا ہے؟ جب بھی کسی تقریب میں کھڑا ہوتا ہے وہ تسبیح والا، وہ تسبیح والا، او خدا کا خوف کرو یار، وہ تسبیح اس نے کیوں اٹھائی ہے؟ تسبیح میں وہ گالیاں نکالتا ہے، تسبیح میں وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ کیسا دیا آپ کو ہے؟ نہیں دیا؟ وہ درود شریف پڑھتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا ہے، دنیا میں اچھے اور برے کی تمیز کم ہوتی ہے۔ اللہ کے نزدیک میں سمجھتا ہوں آپ چودھری عظیم کے مقابلے ایک جوتی کے نوک کے برابر بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ غریبوں کو دینے والا ہے، آپ غریبوں کا خون چوسنے والے ہیں۔ وہ غریب پرور ہے، آپ غریبوں کو لوٹنے والے ہیں۔ یہی نہیں، ابھی اور سنیے۔ وہ ایماندار ہے، آپ بد دیانت ہیں۔ وہ کرپشن نہیں کرتا، آپ سارے کرپٹ ہے، پورا گھر کرپٹ ہے، تو اس کی کیا آپ کریں گے؟ ٹھیک ہے الیکشن آپ جیت گئے ہیں، اگلی دفعہ ہوگا کوئی جس کو لوگ ووٹیں دیں گے وہ پھر جیت جائے گا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر وقت کسی کے ساتھ یہ زیادتی، کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنا، کسی کے لوگوں کے تقریروں میں لوگوں کے سامنے ذلیل و خوار کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں یہ بات ختم ہونی چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ آج کے بعد ہماری سیاست میں کوئی آدمی کسی کے خلاف کوئی غلط بیانی اور غلط تقریر
तकरीर नहीं करेगा, लेकिन अगर इसके बाद मुझे राजा जावेद अशरफ साहब आपने मौका दिया दोबारा बोलने का, तो फिर मेरे पास आपकी किताब है, इंशाल्लाह वो मैं खोलूंगा, आपको और आपके वर्करों को और पूरे पाकिस्तानी पूरी दुनिया के अवाम को पता चल जाएगा। इस I got broads in Atlanta, just to lean in the family. Credit cards and the scammers, hitting no licks in the bank. Legacies. उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि इसके बाद सियासतदान ये फैसला कर लें कि हम किसी के खिलाफ कोई नाजेबा तकरीर नहीं करनी है। मैंने तो इससे पहले नहीं किया है, आइंदा भी करने की तैयार नहीं हूँ, लेकिन अगर मुझे इस बात का जवाब आया तो फिर आपका वो अशर होगा, आप जान छुड़ाएंगे, हम आपकी जान छोड़े नहीं गए, आप जान छुड़ाएंगे। हम जब किसी काम में आ जाते हैं फिर मैं खुशी से वो काम करता हूँ, परेशान हो कर नहीं करता हूँ। आखिर में मैं आप सब सुनने वाले लोगों से ये अपील करूंगा कि आप हौसला शिक नहीं करें लोगों की, जो लोग गलत बातें करते हैं स्टेजों पर, आप उनको रोकें। मैं हर पार्टी के वर्करों को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके लीडर जो स्टेज पर खड़े होके लोगों के साथ झूठ बोलते हैं और गलत बयानियां करते हैं और उनकी इज्जतें उछालते हैं, उनकी पगड़ियां उछालते हैं, उसके मैं समझता हूँ आप लोगों को भी एहतियात करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी आपके साथ।